औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपको नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा के गूगल क्लासरूम में खुशामदीद कहते हैं। जोग्राफ़िया जुमात हफ्तम। स्टूडेंट्स, इसके तीसरे चैप्टर का आगाज़ हम कर चुके हैं। आज हम तीसरे चैप्टर के दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऐसा करना होगा कि अपने सामने किताबें भी खोल के रखनी होगी। जो भी न्यू टर्मिनोलॉजी आए तो आप लोगों ने उसको अंडरलाइन करना है, और जो भी चीज़ आपको समझ ना आए तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लेक्चर को देने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर से रिलेटेड कुछ अहम सवालात मैं आपके ज़हनशीन करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, रेडी फॉर क्वेश्चंस। सवाल नंबर 1। स्टूडेंट्स, कुर्रा हवाई, बार बार ये कुर्रा आ रहा है तो कुर्रा हमेशा गोल शक्ल को कहते हैं। हम अपनी दुनिया को अगर प्रेजेंट करें तो गोल शक्ल में ही प्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुर्रा हवा में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? कुर्रा हवा में या कुर्रा हवाई में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? वेरी गुड, आपके माइंड में करेक्ट आंसर आई होप आया होगा। नाइट्रोजन, जिसकी मिकदार तकरीबन सबसे ज़्यादा कुर्रा हवाई में है, वो तकरीबन है 78%, यानी कि 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है कुर्रा हवाई में। सवाल नंबर 2। स्टूडेंट्स, आबी बुखारात किन दो गैसों से मिलकर बनता है, जिसको हम वाटर वेपर भी कहते हैं? दो गैसों से मिलकर ये बनता है। वेरी गुड, आपके माइंड में आई थिंक एंड आई होप करेक्ट आंसर आया होगा। वो दो गैसेस हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी H2O। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर एयर में आबी बुखारात यानी वाटर वेपर बन जाते हैं। वेरी गुड। सवाल नंबर 3। स्टूडेंट्स, ओजोन तह हमें किस चीज़ से बचाती है? जो एयर में मौजूद छतरी नुमा गैस है, जिसको हम ओजोन कहते हैं, ये हमें किस चीज़ से बचाती है? एक्सीलेंट, आपके माइंड में करेक्ट आंसर आया होगा आई होप। अच्छा जी, जवाब, ये सूरज के नुकसानदेह शुआओं से, यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट शुआएं जो ज़मीन को आती है, तो ये लेयर, ये ओजोन लेयर उसको फिल्टर करके ज़मीन तक पहुंचाता है। इसको ओजोन तह कहते हैं। मीन के ओजोन तह हमें बचाती है सूरज के नुकसानदेह शुआओं से। वो शुआएं जो इंसानी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है, तो उससे हमें बचाती है, उसको कहते हैं ओजोन लेयर। क्या कहते हैं? ओजोन। स्टूडेंट, आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ भी जाएंगे, यह हमारे टॉपिक से रिलेटेड भी है। तो हम कहते हैं, बनावट के लिहाज से कुर्रा हवाई को कितने तहों में तकसीम किया जाता है? तो स्टूडेंट, यही आज का हमारा लेक्चर भी है कि बनावट के लिहाज से कुर्रा हवा तो है, लेकिन इसको बनावट के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? तो उसको हम कहते हैं कि इसको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं, यही हमारा आज का टॉपिक होगा। तो अपनी किताबें खोलें विद पेंसिल। स्टूडेंट्स, तीसरे चैप्टर के दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। दूसरा लेक्चर है कुर्रा हवाई की साख्त, यानी कुर्रा हवाई का यानी एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, यानी हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स, साख्त के लिहाज से इस कुर्रे को दर्जा झेल सानवी कुर्रों या तहों में तकसीम किया गया। सानवी यानी सेकेंडरी कुर्रों में, यानी कुर्रे गोल शक्ल को कहते हैं। अब अगर हम फॉर एग्जांपल ज़मीन की बात करें तो ज़मीन की भी कुर्रे हैं, कि जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ज़मीन को अगर हम कुर्रों के लिहाज से तकसीम करें, स्ट्रक्चर के लिहाज से तकसीम करें, तो 3 बड़े कुर्रे यानी कि लेयर्स हैं, तह हैं। तो उन तहों को जिस जगह पर हम रहते हैं उसको कहते हैं क्रस्ट, दूसरे को मेंटल और तीसरे को कोर कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हवा में भी मुख्तलिफ़ किस्म के कुर्रे हैं, यानी ज़मीन से तकरीबन 12 किलोमीटर पर जाए तो ट्रोपोस्फेयर, अगर हम 12 से 48 किलोमीटर ऊपर जाएं तो स्ट्रेटोस्फेयर,
اگر 48 سے 80 کلومیٹر اوپر جائیں تو میزوسفیئر، اور 80 سے پھر مزید 80 کلومیٹر اوپر جائیں تو ایگزوسفیئر لیئرز آتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، تو اب ہم ان کے طبعی خصوصیات کی بات کرتے ہیں۔ ہر تے کی اپنی طبعی خصوصیات ہیں، یعنی کہ ہر تے میں اپنی کچھ خاصیتیں، خصوصیات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آج کے لیکچر میں یہ چیزیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ٹروپوسفیئر کی بات کریں۔ ٹروپوسفیئر کیا ہے؟ یہ ہمارا لانگ کویشچن بھی ہے کہ کرہ ہوائی کو ساخت کے لحاظ سے کتنے کروں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کرہ ہوائی کو کروں کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1 بائی 1 میں یہاں پہ ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کے مین پوائنٹس میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کے ساتھ جانا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، یہ کرہ ہوائی کی نچلی یا زیریں تہہ شمار کی جاتی ہے، کیونکہ یہ سطح سمندر سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی اوس بلندی کا اندازہ 12 کلومیٹر لگایا گیا ہے۔ کتنے کلومیٹر لگایا گیا ہے؟ 12 کلومیٹر، یعنی کہ سطح سمندر سے اس کی بلندی شروع ہوتی ہے۔ اگر سطح سمندر سے اوپر کی طرف جائیں گے، اگر ہم دیکھو اسٹوڈنٹس، جب زمین کا مطالعہ کر رہے تھے تو ہم زمین کے نیچے کی طرف جا رہے تھے کہ اگر ہم زمین کے تقریباً 72 کلومیٹر نیچے جائیں گے تو اس کی دوسری لیئر شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم مینٹل کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایٹماسفیئرک لیئر بھی، جس کو پہلے کو ٹروپوسفیئر کہتے ہیں، یعنی زمین سے لے کے 12 کلومیٹر اوپر تک جائے تو ایٹماسفیئرک لیئر ختم ہو جاتی، مین کہ وہاں سے جتنے بھی ہمارے ایٹماسفیئر ہے، گیسز ہیں، تو اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو مین کہ صرف 12 کلومیٹر پر ہوا کا ایک غلاف ہے جس نے ہماری زمین کو لپیٹا ہوا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمارے زمین پر، ہمارے کرۂ ارض پر زندگی کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر کرہ ہوائی کا ایک غلاف ہے، یعنی ایک چادر ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر مختلف گیسیں ہیں، ان گیسوں کی وجہ سے یہاں پر زندگی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ونس اگین آئی ریپیٹ دس موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اگر ہم اس کی ایوریج بلندی کی بات کریں، کہاں سے؟ سمندر سے، اگر سمندر سے تقریباً 12 کلومیٹر اوپر کی طرف جائیں، یعنی کہ اوپر کی طرف جائیں، تو یہ ٹروپوسفیئر کا لیئر ختم ہو جاتا ہے، یعنی زمین سے لے کے 12 کلومیٹر کی بلندی تک جائیں تو ٹروپوسفیئر ختم ہو جاتا ہے۔ ٹروپوسفیئر میں ہی موسمی آگے میں بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل سے۔ اس کی اوس بلندی کا اندازہ 12 کلومیٹر لگایا گیا ہے۔ اس کی بلندی موسم اور جغرافیائی حدود کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اگر ہم اس ٹروپوسفیئر کی بات کریں تو اس میں موسم اور جغرافیائی حدود کے ساتھ یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، مین کہ اس میں سارے جغرافیائی مظاہر اپنا عمل دخل دیتی ہے، جس میں ہم بارشیں، طوفان، سونامی، یہ ساری چیزیں آپ کے ٹروپوسفیئر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ گرمیوں میں اس کی بلندی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایٹماسفیئر یعنی کہ آبی بخارات کافی اوپر تک چلے جاتے ہیں، تو ٹروپوسفیئر بھی اوپر، یعنی اس کی بلندی اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، گرمیوں میں اس کی بلندی بڑھ جاتی ہے کیونکہ زیادہ واٹر ویپر اوپر کو چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی بلندی بڑھ جاتی ہے۔ تو گرمیوں میں اس کی بلندی بڑھ جاتی ہے اور سردیوں میں کم ہو جاتی ہے، کیونکہ سردیوں میں مالیکولز کی تعداد کیا ہو جاتی ہے؟ گھٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور گرمیوں میں مالیکول ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے گرمیوں میں اس کی بلندی بڑھ جاتی ہے اور سردیوں میں اس کی بلندی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے مالیکول بہت نزدیک آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے نزدیک آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی بلندی کم ہو جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، پوائنٹ نمبر 4 میں نے لکھا ہے، بہت اہم ہے یہ، کہ تمام موسمی تبدیلیاں اسی کرے میں رونما ہوتی ہیں۔ اب دیکھو پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 4 موسم ہوتے ہیں، تو یہ موسم آپ کے ٹروپوسفیئر میں ہوتے ہیں۔ ٹروپوسفیئر سے نکل جائیں تو کوئی بھی، یعنی کہ وہاں پر ہمارے جتنے بھی گیسز ہیں وہ ہمارے ٹروپوسفیئر، جس میں نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور اوزون، ساری جو اوزون تو ہمارے دوسرے اسٹریٹوسفیئر میں آتا ہے، لیکن اس میں جتنے بھی گیسز ہے، یعنی کہ جو بھاری گیسز ہے، یہ ہمارے ٹروپوسفیئر میں ہی موجود ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، تمام موسمی تبدیلیاں اسی کرے میں رونما ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کرے کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں درجہ حرارت تبدیل ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ ٹروپوسفیئر میں ٹمپریچر
میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، کیونکہ ہمارے دیکھو دنیا میں کبھی سردی کبھی گرمی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس فیئر سے اگر ہم نکل جائیں تو وہاں پر سال بھر ایک جیسا موسم رہتا ہے، کیونکہ وہاں پر گیسز ہلکی گیسز موجود ہوتی ہیں اور یہ جتنے بھی باری گیسز ہیں اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمام یعنی بادل کا بننا، بارش کا برسنا، یہ ہمارے کون سے سفیر میں ہوتا ہے؟ ٹروپوسفیئر میں ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم دوسرے سفیر پر آ جاتے ہیں، لیکن اس میں آپ موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم زمین سے کتنے کلومیٹر اوپر جائیں تو یہ سفیر ختم ہو جاتا ہے، یعنی زمین سے لے کے 12 کلومیٹر تک یہ سفیر ہے۔ کون سا ہے؟ ٹروپوسفیئر۔ ٹروپوسفیئر میں کیا ہوتا ہے؟ موسمی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہے۔ اور سردیوں میں کیا ہوتا ہے ٹروپوسفیئر؟ سردیوں میں اس کی بلندی گرمیوں میں اس کی بلندی بڑھ جاتی ہے اور سردیوں میں اس کی بلندی کم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں مالیکول کا گھٹنا اور بڑھنا، اسی وجہ سے اس کی بلندی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگلے سفیر پہ دوسرے بہت اہم لیئر کی طرف جا رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹوسفیئر۔ اسٹریٹوسفیئر ہوتا کیا ہے؟ اس کرے کی اوسط بلندی 48 کلومیٹر ہے، یہ اپنے مائنڈ میں رکھے، یعنی کہ اب ہمارا پہلا سفیر تھا ٹروپوسفیئر۔ ٹروپوسفیئر کی بلندی 12 کلومیٹر تھی، اب 12 کلومیٹر سے اوپر 48 کلومیٹر تک ایک اور سفیر ہے جس کو ہم اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اسٹریٹوسفیئر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا خصوصیات پائی جاتی ہے اس میں؟ اس کرے میں ایک نہایت اہم گیس اوزون پائی جاتی ہے، جو لاسٹ لیکچر میں ہم ڈیفائن کر چکے۔ اوزون کیا ہے؟ یہ بھی اسی میں ہے۔ آپ دیکھو اسٹریٹوسفیئر کی بلندی کتنی ہے؟ 12 کلومیٹر، یعنی ٹروپوسفیئر سے 48 کلومیٹر تک اوپر تک جائیں تو کون سا سفیر ہے؟ اسٹریٹوسفیئر۔ اس کرے کی اوسط بلندی 48 کلومیٹر ہے۔ اس کرے میں ایک نہایت اہم گیس یعنی اوزون پایا جاتا ہے۔ اوزون بھی آکسیجن کی ہی ایک قسم ہے۔ اچھا، تو اسٹوڈنٹس، یہ گیس سورج کے نقصان دہ شعاعیں بلا بنفشی، جس کو کہتے ہیں، شعاعیں جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بلا بنفشی یعنی الٹرا وائلٹ شعاعیں جو ہوتی ہے، جو انسانی صحت کے لیے کافی مضر ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، کہا جاتا ہے کہ اوزون کے لیئر میں چھید ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھو جس طرح ناگاساکی ہیروشیما پر ایٹم بم گرائے تھے تو وہاں سے جتنی بھی ریڈیشن ہے اوپر کو چلی گئی، تو اوزون لیئرز میں کافی زیادہ چھید ہو چکے تھے اور ابھی بھی وہ چھید ہیں، اور اسی وجہ سے گرمی کی شدت اب پہلے سے کافی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اس لیئر یعنی اوزون لیئر کا کام کیا ہے؟ یہ وہ گیس ہے، یہ گیس سورج کی نقصان دہ، یعنی اس کو ہم چھتری نما گیس بھی کہتے ہیں نا، یعنی چھتری نما گیس جس نے زمین کو گھیرا ہوا ہے، جو کہ سورج کی خطرناک حرارت کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، واپس بھیج دیتا ہے۔ جو شعاعیں ہمارے پاس آتی ہے تو وہ فلٹر ہوئے آتی ہیں، اور اس میں درجہ حرارت اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر ڈائریکٹلی یہ اوزون لیئر نہ ہوتا تو یہاں پر ٹمپریچر کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم سمپل یہ کہہ سکتے ہیں اوزون کا کام کیا ہے؟ اوزون سورج کی خطرناک شعاعوں کو روک کر واپس بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر کیا ہے؟ شعاعیں جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی سورج سے جو خطرناک شعاعیں نکلتی ہیں تو یہ اس کو جذب کر دیتی ہے یا کچھ کو واپس بھیج دیتی ہے۔ اس کرے میں درجہ حرارت میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں ٹمپریچر کافی زیادہ، لازمی بات ہے کہ یہ اسٹریٹوسفیئر ہے، یہاں پر اوزون لیئر نے ٹمپریچر کو، درجہ حرارت کو واپس ریفلیکٹ کیا، تو لازمی بات ہے یہاں پر ٹمپریچر کافی زیادہ ہوگا۔ اب ٹروپوسفیئر کی بات کر رہے ہیں تو ٹروپوسفیئر میں کیا تھا کہ وہاں پر موسمی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی، بارشیں ہو رہی تھی، ہوائیں چل رہی تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ، جو ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو درجہ حرارت بڑھتا ہے، یعنی کہ ہم ٹروپوسفیئر سے اوپر اسٹریٹوسفیئر میں جتنا بھی جائیں تو وہاں پر ٹمپریچر کافی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تو ہم نے اسٹریٹوسفیئر کے بارے میں بتا دیا۔ اب میزوسفیئر کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھے کرہ ہوائی کا وہ حصہ ہے جہاں نہ تو کوئی وزنی گیس جس طرح کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، ٹھیک ہے، خاکی ذرات، یہ چیزیں میزوسفیئر میں نہیں ہوتا، یعنی کہ اس میں یہ گیسز نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ طے کرہ ہوائی کا وہ حصہ ہے جہاں نہ تو کوئی وزنی گیس موجود ہے اور نہ کوئی خاص کیمیائی عمل، نہ کوئی کیمیکل ری ایکشن موجود ہے۔ اس وجہ سے یہاں درجہ حرارت میں مسلسل کمی واقع ہوتی رہتی ہے، کوئی بھی ری ایکشن نہیں ہوتا، تو لازمی بات ہے وہاں پر ٹمپریچر کم ہوتا جائے گا۔
اب ہم نے اسٹریٹوسفیئر میں بات کی تو وہاں پر ایٹماسفیئر یعنی کہ درجہ حرارت میں تبدیلیاں رونما ہوتی جاتی تھی. اگر ہم اسٹریٹوسفیئر کی بات کریں تو یہاں پر مستقلاً یعنی کہ ٹمپریچر میں کوئی بھی کمی یعنی کہ ٹمپریچر کم ہوتا ہی نہیں, ٹمپریچر مسلسل بڑھتا ہے, کیونکہ یہاں پہ اوزون لیئر ہے جو سورج کی خطرناک شعاؤں کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے اور یہاں پہ زیادہ ہیٹ بن جاتی ہے, تو اس وجہ سے یہاں کا درجہ حرارت بڑھتا رہتا ہے. اگر میزوسفیئر کی بات کریں تو یہاں پر کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوتا اور نہ اتنی کوئی وزنی گیسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر ٹمپریچر مسلسل کم ہی ہوتا ہے. اتنا کم ہوتا ہے کہ بعضوں کا ٹمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے, -200 ڈگری سینٹی گریڈ, -500 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کا ٹمپریچر چلا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس اگر بات کریں تو اس کی ونس اگین آئی ریپیٹ دس پوائنٹ, یہ طے کرہ ہوائی کا وہ حصہ ہے جہاں نہ تو کوئی وزنی گیس موجود ہے اور نہ ہی کوئی خاص کیمیائی عمل ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں درجہ حرارت میں مسلسل کمی واقع ہوتی رہتی ہے. اس کی بلندی تقریباً 80 کلومیٹر ہے, جس طرح کہ 48 کلومیٹر اور یہاں پر 80 کلومیٹر آ جاتی ہے. کتنے؟ 80 کلومیٹر اس کی بلندی ہوتی ہے. اس کا آخری پوائنٹ آ جاتا ہے اسٹوڈنٹس ایگزوسفیئر. ایگزوسفیئر کی بات کریں تو یہ کرہ ہوائی کا وہ حصہ ہے جس کی بلندی 80 کلومیٹر سے لے کر خلا تک یعنی اسپیس تک ہے. اس کے بعد اسپیس شروع ہو جاتا ہے. ایگزوسفیئر سے مراد کیا ہے کہ یہ کرہ ہوائی کا وہ حصہ ہے جس کی بلندی 80 کلومیٹر سے لے کر خلا تک ہوتی ہے یعنی اسپیس تک ہوتی ہے. وہاں پر گریوٹی ختم ہو جاتی ہے. اس کرے میں نہایت ہلکی گیسیں پائی جاتی ہیں اور عام گیسوں کے مالیکول بھی ایٹموں اور آئن میں تبدیل ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ایٹموں اور آئن میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پوائنٹ نمبر 3 ہے طبعی خصوصیات کا سارا دار و مدار کیمیاوی تبدیلیوں پر ہوتا رہتا ہے. اس طے میں سورج کی بہت سی شعاعیں مالیکولوں کو تبدیل کرنے میں استعمال ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہاں کا درجہ حرارت تقریباً بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, تقریباً 1000 کلومیٹر یعنی کہ 1000 سے بھی بڑھ جاتا ہے, 1000 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹ یہ تو آج کا ہمارا شارٹ سا لیکچر تھا. آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تو اسٹوڈنٹ اس کے مین پوائنٹس کو میں دوبارہ سے دہراؤں گا. آج کا ہمارا کرہ ہوائی کی ساخت کے لحاظ سے اس کروں کو درجہ ذیل ثانوی کروں یا تہوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ہر تہ کی اپنی طبعی خصوصیات ہے. ٹروپوسفیئر کی بات کریں تو یہ کرہ ہوائی کی نچلی یا زیریں تہ شمار کی جاتی ہے کیونکہ یہ سطح سمندر سے شروع ہوتی ہے. اس کی اوس بلندی کا اندازہ 12 کلومیٹر لگایا گیا ہے. اس کی بلندی موسم اور جغرافیائی حدود کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے. گرمیوں میں اس کی بلندی بڑھ جاتی ہے اور سردیوں میں کم ہو جاتی ہے. تمام موسمی تبدیلیاں اسی کرے میں رونما ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس کرے کی بنیادی خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں درجہ حرارت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. یہ وہ واحد اسفیئر ہے کہ جس میں ٹمپریچر مینیمم کم یا زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے اسفیئر کی بات کریں تو وہاں پر ٹمپریچر ایک جیسا ہی رہتا ہے, یعنی کہ اس میں کوئی بھی فرق رونما نہیں ہوتا. اس کے بعد دوسرے اسفیئر کی بات کریں اسٹریٹوسفیئر. اس کرے کی اوس بلندی تقریباً 48 کلومیٹر ہے. اس کرے میں ایک نہایت اہم گیس ہے جس کو اوزون کہتے ہیں, یعنی اوزون پائی جاتی ہے. یہ گیس سورج کے نقصان دہ شعاعیں یعنی بلا بنفشی شعاعیں جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کرے میں درجہ حرارت میں زیادتی یعنی کہ ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے. جوں ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے. میزوسفیئر کی بات کریں تو اسٹوڈنٹ میزوسفیئر میں کیا ہوتا ہے, یہ طے کرہ ہوائی کا وہ حصہ ہے جہاں نہ تو کوئی وزنی گیس موجود ہے اور نہ ہی کوئی خاص کیمیائی عمل ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں درجہ حرارت میں مسلسل کمی ہوتی رہتی ہے. اس کی بلندی تقریباً 80 کلومیٹر تک ہوتی ہے. آخری اسفیئر کی طرف آتے ہیں ایگزوسفیئر. ایگزوسفیئر کی بات کریں تو یہ کرہ ہوائی کا وہ حصہ ہے جس کی بلندی 80 کلومیٹر سے لے کر خلا تک ہے. اس کرے میں نہایت ہلکی گیسیں پائی جاتی ہیں اور عام گیسوں کے مالیکول بھی ایٹموں اور آئن میں تبدیل ہو جاتی ہے. طبعی خصوصیات کا سارا دار و مدار کیمیا یعنی کیمیکل ریئیکشن پر ہوتا ہے. اس طے میں سورج کی بہت سی شعاعیں مالیکول یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا مالیکول کیا ہے, یعنی کہ یہ مالیکول جب گرمی ہوتی ہیں تو ایک دوسرے سے دور ہو جاتی, جب سردی آتی ہے تو ایک دوسرے کے نزدیک ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہاں کا درجہ حرارت تقریباً 1000 سینٹی گریڈ سے بھی بڑھ جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا. آج کا ہوم ورک آپ کے لیے یہ ہے, کرہ ہوائی کی ساخت بیان کرنی ہے آپ لوگوں نے اور اس کی تہوں کی وضاحت یعنی ہر تہ کی وضاحت آپ لوگوں نے کرنی ہے. جس طرح لیکچر میں کر چکا ہوں تو آپ لوگوں نے اس کو 1 by 1 ایکسپلین کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ نگہبان.